अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो मजीद अमजद की नज़्म पर मुश्तमिल है जिसका उन्वान है भाई को सीजन इतनी जल्दी क्या थी। ये नज़्म नहायत दिलचस्प हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है। इस नज़्म में मजीद अमजद ने फ़लसफ़ियाना और साइंसी हक़ाइक़ को शायराना अंदाज में नहायत दिलकश अंदाज में पेश किया है। इस नज़्म का पस मंज़र बयान कर लें, इसके बाद हम नज़्म की तरफ बढ़ेंगे। सितंबर 1968 में रूस के खलाई जहाज़ स्पुतनिक ने तारीख में पहली मर्तबा चांद के मदार में गर्दिश की थी। ये सूरज गिरन का वक्त था, यानी चांद जमीन और सूरज के एन दरमियान में आ गया था और स्पुतनिक चांद के मदार में महवे गर्दिश था। बहुत से लोग अपनी दूरबीनों के जरिए दिन ढलते ही खलाई जहाज का नजारा करने की कोशिश कर रहे थे। मजीद अमजद ने इस खलाई जहाज को रक्षा कहकर मुखातिब किया है और नज़्म के उन्वान में नाम मौजूद है कोसीजन। वो उस वक्त रूस की वुज़रा कौंसिल के चेयरमैन थे जिन्हें मुखातिब करके मजीद अमजद ने अपनी और बहुत से लोगों की मुतवक्का ख्वाहिशात का इस नज़्म में जिक्र किया है। तो हम बढ़ते हैं पहले शायर के तारुफ की जानिब। मजीद अमजद 29 जून 1914 में पैदा हुए और उनका यौम वफ़ात 11 मई 1974 है। जदीद उर्दू नज़्म के एक अहम तरीन शायर जिन्होंने अपनी शायरी से उर्दू नज़्म को नया आहंग बख्शा, उनका शुमार जदीद उर्दू नज़्म के अजीम शोरा में होता है। मजीद अमजद की फितरी बेनियाज़ी के सबब उनकी ज़िंदगी में उनका एक मजमुआ शब रफ्ता के उन्वान से शाया हुआ। बाद अज़ां ताज सईद और डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया ने मजीद अमजद का शेरी कुलियात मुरतब किया। मजीद अमजद की नस्र भी मिकदार में कम होने के बावजूद उनको एक मुनफरिद शनाख्त अता करती है। डॉक्टर इफ्तिखार शफ़ी की मुरतब करदा कुलियात नस्र से उनके तनकीद, तर्जुमा निगारी, बच्चों के अदब, कॉलम निगारी जैसी असनाफ से दिलचस्पी का पता चलता है। अब हम उनके हालात ज़िंदगी की बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी, 29 जून 1914 को झंग में पैदा हुए। 1930 में इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से BA किया। 1939 तक झंग के हफ्त रोज़ा अखबार उरूज के मुदीर रहे। 1944 में इंस्पेक्टर सिविल सप्लायर मुकर्रर हुए। तरक्की पाकर असिस्टेंट फूड कंट्रोलर बने। मुलाजमत का ज़्यादा अरसा मोंटगमरी मौजूदा साहिवाल में गुजारा, जहां से वो 29 जून 1972 को रिटायर हुए। उनके आखिरी अय्याम इंतहाई उसरत और तंगी में गुजरे। वफात से एक माह पहले तक उन्हें पेंशन न मिल सकी। नौबत तकरीबन फाका कशी तक पहुंच गई थी। आखिर इसी कैफियत में 11 मई 1974 के रोज़ अपने क्वार्टर वाक़े फरीद टाउन साहिवाल में मुर्दा पाए गए। तदफीन आबाई वतन झंग में हुई। उनकी शायरी की अगर बात की जाए तो उनके बारे में एक अहम नकात ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया लिखते हैं कि मजीद अमजद उर्दू नज़्म के एक इंतहाई अहम और मुनफरिद लहजे के शायर हैं। उनका कलाम मयार और मिक़दार दोनों एतबार से बेमिसाल है। जितना तनव्वो उनके यहाँ पाया जाता है वो उर्दू के किसी जदीद शायर में मौजूद नहीं। उनकी तकरीबन हर नज़्म मुख्तलिफ मौजू और मुख्तलिफ हैयत में तख्लीक हुई है। अब हम उनकी अदबी हैसियत पर बात करेंगे। फितरत निगारी और कायनाती मसाइल के मुबाहिस को उर्दू शायरी का मौजू बनाने वाली शख्सियत मजीद अमजद की है, जिन्होंने कायनात के अनासिर को अपनी तमाम रंगीनियों के साथ शेर के सांचे में ढाला। उनकी शायरी जदीद साइंसी और तरक्की याफ्ता मज़ामीन से भरपूर नज़र आती है। कायनात की वसअतों की खोज और इकबाल के फ़लसफ़ियाना आफाकी शऊर के साथ साथ साइंसी नुक्ता नज़र की बदौलत मजीद अमजद उर्दू अदब में एक इनफरादी हैसियत रखते हैं। अब हम उनके तर्ज़ कलाम का जायज़ा लेंगे। मजीद अमजद की शायरी यूं तो मुतनव्वे जहात की मालिक है,
لیکن فطرت سے محبت کا عنصر اس میں بطور خاص نمایاں ہے۔ کائنات کے اسرار و رموز کا دلکش بیان ان کے آفاقی شعور کا مظہر ہے۔ ان کے ہاں تخلیقی تجربہ، زمینی احساس اور فطرت کی رنگینیوں سے گہرے رشتے کا حامل ہے۔ یہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جن کے ہاں جدید سائنسی تصورات کی باز گشت واضح طور پر سنائی دیتی ہے۔ حیرت اور تجسس اور قوت تخیل کی بدولت جدید نظم کا ارتقاء بلا شبہ ان کے حصے میں آیا ہے۔ انتہائی سادہ انداز میں جدید سائنسی حقائق کی ترجمانی ان کی نظموں کی خاص خوبی ہے۔ اسی بنا پر وہ ایک ایسی سوچ کے حامل شاعر قرار پائے جو نوجوانوں کو جدید رجحانات کی طرف مائل کرے۔ موضوعات کی سطح پر یہ تبدیلی انہیں جدت پسند غزل گو شعراء کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک نقاد نے انہیں اس انداز میں سراہا ہے: مجید امجد کو اگر کائنات کی وسعتوں کا متلاشی شاعر قرار دیا جائے تو یہ ان کے فن کے ساتھ حقیقتاً انصاف ہوگا۔ اب ہم نظم کی جانب بڑھتے ہیں۔ مجید امجد کی یہ نظم اگرچہ آزاد نظم ہے لیکن اس میں 3 مختلف طرح سے چیزوں کو باور کرایا گیا ہے، اسی لیے طلبہ کی آسانی کے لیے اسے میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نظم کا عنوان ہے بھائی کوسیجن اتنی جلدی کیا تھی۔ اس کا پہلا حصہ: بھائی اتنی جلدی کیا تھی، دن ڈھلتے ہی ہم تو دور نگر چشمے اپنی آنکھوں سے لگا کر بیٹھ گئے تھے دیکھیں، کب سورج کے تھال پہ آ کے ٹھہرے تھوڑی دیر کو کالے چاند کا لرزاں دھبا، ہم یہ آس لگائے بیٹھے تھے دیکھیں کب چاند کے گرد اچانک چک چک چکراتا گزرے وہ چھوٹا سا ایک رکشا، سورج کے چمکیلے گول کنارے کی پٹری پر چلتا، گھن سے اوجھل ہوتا، چکر کاٹ کے سامنے آتا دور سے دکھتا رکشا، دل ہی دل میں ہم کہتے تھے دیکھیں کیسا ہو یہ تماشا۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی کہ صاحب مضمون نے یہاں پر روسی خلائی جہاز اسپوٹنک کی بات کی ہے اور کوسیجن اس زمانے میں روس کی وزراء کونسل کے چیئرمین تھے جن کو مخاطب کر کے شاعر نے ایک رکشے کی مانند، رکشہ ڈرائیور کی مانند انہیں مخاطب کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اتنی جلدی کیا تھی۔ یہاں انہوں نے اپنا ایک مزاحیہ انداز کہہ لیں یا انداز تخیل ایسا اختیار کیا کہ جس میں انہوں نے خلائی جہاز کو چاند پر ایک رکشے کی مانند جاتا قرار دیا، اور یہاں ان کا کہنا ہے کہ شنید تھی کہ جس وقت یہ خلائی جہاز چاند کے گرد محو گردش ہوگا اس وقت عین سورج گرہن کا بھی وقت ہوگا، گویا زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آ جائے گا، اور ایسے میں جب خلائی جہاز گردش کرے گا تو گویا کہ وہ کالے دھبے پر سورج کے گرد گردش کرتا ایک رکشے کی طرح محسوس ہوگا۔ چونکہ اسپوٹنک پہلی بار خلا میں بھیجا جا رہا تھا اس لیے اسے چاند کے مدار میں محو گردش دیکھنے کے لیے لوگ بے حد پرجوش تھے۔ گویا ان کے خیال کے مطابق اسپوٹنک سورج کے چمکیلے گول کنارے کی پٹری پر چلتا چکر لگاتا دکھائی دینا چاہیے تھا، اور یہاں تک کہ اس شوق کی تکمیل کے لیے دوربین لے کر پرجوش عوام نے مختلف مقامات کا رخ کیا، اور یہی بات تھی جس کو شاعر نے بھی اپنے اس حصے میں بیان کیا کہ سب لوگ اس لیے پرجوش تھے کہ یہ تماشا کیسا نظر آئے گا۔ نظم کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ سورج کی آنکھ اور اس میں چاند ایک کالی پتلی، اور پھر اس پتلی کے گرد لڑکتا ایک وہ سایہ، پھر یہ سب کچھ عکس بعکس ہماری آنکھ کی پتلی میں بھی، ایک پل کے محور پر گھومنے والے 3 کرے، اوہو اب تو آنکھیں بھی دکھتی ہیں، اے لو سورج پر سے ڈھل بھی گیا وہ سایہ لیکن تم نہیں آئے۔ اب اس حصے کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔
شاعر مایوسی کی کیفیت سے دوچار ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سورج اور زمین کے عین درمیان چاند ظاہر ہوا اور سورج گرہن کی تکمیل ہوئی تو سورج کی روشنی چاند پہ پڑنے لگی، جس کا سیاہ سایہ زمین پر نمودار ہونے لگا۔ دیکھا جائے تو ویسا ہی سایہ عکس بعکس ہماری آنکھ کی پتلی میں بھی موجود ہے۔ سورج کو آنکھ اور چاند کو اس میں موجود ایک کالی پتلی سے شاعر نے تشبیہ دی ہے کہ ویسا ہی سایہ عکس بعکس ہماری آنکھ کی پتلی میں بھی موجود ہے۔ البتہ تین کرے جن کا تعلق سورج گرہن سے تھا انہیں سورج، چاند اور زمین کہہ کر مخاطب کیا۔ ایک پل میں یہ تینوں ایک سمت میں سیدھے نظر آئے، لیکن سورج پر سے وہ سایہ ڈھل بھی گیا۔ سورج گرہن کے آغاز کے ساتھ اختتام بھی ہو گیا، لیکن وہ رکشہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین تھے، بےتاب تھے، وہ نظر نہیں آیا۔ اسی بات پر شاعر نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں نظم کے تیسرے حصے کی جانب۔ سنا ہے تم ایک دن پہلے کسی صدیمی دوری کے نزدیک خلا میں وہیں کہیں تھے اپنے چکراتے رکشے پر، جانے ایک دن پہلے ہی تم کیوں لوٹ آئے؟ بھائی اتنی جلدی کیا تھی؟ دیکھیں گردش دوراں کے دوران تمہاری سواری کب گزرے ان راہوں سے، ایسے میں جب ہو ایک سیدھ میں تین کرے اور تین زمانے۔ اس دن ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، اس دن ہم تو لوگوں کا کہا مانیں گے۔ اب نظم کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر شکوہ کنا ہے کیونکہ وہ خلائی جہاز سپوتنک ایک روز قبل خلا سے ہی زمین پر چکر لگا کر واپس لوٹ آیا تھا، جبکہ پرجوش عوام کو یہی معلوم تھا کہ سورج گرہن کے دن براہ راست سپوتنک نظر آئے گا، جسے وہ ایک رکشے کی مانند سورج کے گرد چاند کی سطح پر گھومتے دیکھ کر خوش ہونا چاہتے تھے۔ شاعر کی بھی خواہش ہے کہ وہ بھی کسی روز زمانے کا سفر کریں، چونکہ ماضی میں انہیں اس سب کا علم نہ تھا، حال میں وہ دیکھ نہ سکے، مگر مستقبل میں انہیں بھرپور یقین ہے کہ زندگی رہی تو ضرور کسی دن وہ ایسی جگہ پر جا پہنچیں گے۔ اسی لیے یہاں پر تین کرے بیان کیے، تین کرے سورج، چاند اور زمین، تینوں ایک ہی سیدھ میں موجود تھے ایک پل میں، اور اسی طرح ماضی، حال اور مستقبل شاعر کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یکجا ہو جائیں گے اس وقت جب شاعر جن باتوں کا تصور ہی کر سکتے ہیں، جنہیں صرف خیالوں ہی میں سوچ سکتے ہیں، وہ بھی اسی طرح خلا کا رخ کریں گے، زمین سے باہر جا کر کائنات کا نظارہ کر کے وہ سائنسدانوں کی باتوں کو، ان تمام باتوں کو قابل قبول قرار دیں گے جن کے بارے میں وہ صرف سوچتے چلے آئے ہیں، اور اس دن انہیں یقین آئے گا کہ واقعی یہ جو لوگوں نے کہا یہ سچ ثابت ہوا۔ در حقیقت شاعر اپنی ایک پوشیدہ خواہش کی تکمیل کے خواہش مند ہیں کہ وہ بھی کسی طرح زمین کے سے باہر جا کر، کرۂ ارض سے باہر جا کر خلا کی وسعتوں کا مشاہدہ کریں، اور اسی لیے انہوں نے تین کرے اور تین زمانے یکجا کر دیے، سورج، چاند اور زمین کی بات کی، اور اس کے ساتھ ماضی، حال اور مستقبل کی بھی بات کی، اور مستقبل کے لیے پر امیدی کا بھی اظہار کیا۔ اب ہم نظم کے مرکزی خیال کو دیکھتے ہیں۔ در حقیقت سائنسی حقائق کو فکر اور فلسفے سے یہاں پر مربوط کرتے ہوئے مجید امجد نے ایک بھرپور نظم پیش کی۔ چاند کے گرد روس کے خلائی جہاز کی پہلی گردش کے حوالے سے شاعرانہ پیرائے میں اظہار خیال کیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سورج گرہن کے دوران خلائی جہاز کو دیکھنے کی ایک ایسی خواہش پوری ہو پائے گی جس کے لیے وہ بھرپور انداز میں تگ و دو کر رہے تھے۔ بالآخر یہ حقیقت آشکار ہوئی
کہ وہ خلائی جہاز تو ایک دن پہلے ہی چکر لگا کر واپس لوٹ گیا ہے، اور اسی بات کو موضوع بنا کر شاعر نے ایک ایسی نظم کہہ ڈالی جو ایک لازوال یادگار بن گئی۔ اب اگر نظم کے تنقیدی جائزے کی بات کی جائے تو اپنی حیت کے حساب سے یہ آزاد نظم کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اس میں مکالماتی انداز اختیار کیا گیا ہے، اور اس وقت کے روس کے وزراء کونسل کے چیئرمین کوسیجن کو مخاطب کر کے تخیل کی کار فرمائی کو بھی بھرپور انداز میں پیش کیا ہے۔ مکالماتی انداز کے تحت انہوں نے اپنے خیالات کو حقیقت کا روپ دے ڈالا۔ اس زمانے میں روسی خلائی جہاز، جو کہ پہلا ایسا خلائی جہاز تھا جو کرۂ ارض سے باہر جا رہا تھا، اس وقت لوگوں کے کیا جذبات تھے، اس کی ترجمانی کرتے ہوئے مجید امجد نے ایک بھرپور نظم لکھی، اور اردو ادب میں بھی یہ ثابت کر دیا کہ جدید سائنسی تصورات کو سمویا جا سکتا ہے۔ گویا اردو نظم میں بھی جدید سائنسی تصورات کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ نظم کی زبان کی بات کی جائے تو بہت سادہ اور آسان زبان استعمال کی گئی ہے۔ شاعر نے اپنے اظہار خیال کے لیے انتہائی آسان الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں مکمل ہوئی۔ آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔